मसीह यीशु के बाबरकत पुरफजल और जलाली नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर जावेद नाइक का सलाम पहुँचे। मोअज़्ज़िज़ मोमिनीन, हम इंजीली सफ़र में आपके साथ हैं और आज हम पहुँचे हैं मत्ती रसूल की इंजील उसके दूसरे बाब की 16वीं और 17वीं और 18वीं आयत तक। गुज़िश्ता रोज़ हमने मत्ती रसूल की इंजील उसके दूसरे बाब की 14वीं और 15वीं आयत से मुतालिक कलाम मुक़द्दस में से रहनुमाई हासिल की थी और आज हम 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत से मुतालिक रहनुमाई हासिल करेंगे और साथ साथ में हवाला जात को पढ़ेंगे और हवाला जात के बारे में गौर व गौस करेंगे और उनको नोट करेंगे। आए आयत की जानिब बढ़ते हैं। मैं आपके सामने मत्ती रसूल की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर 16, 17 और 18 पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो निहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सरहदों के अंदर के उन लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या इससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यर्मिया नबी की मार्फत कही गई थी कि रामा में आवाज़ सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम, राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती इसलिए कि वो नहीं है। आमीन। मोअज़्ज़िज़ मोमिनीन, आज हमने मत्ती की इंजील उसके दूसरे बाब की 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत का मुतालिया किया है और आए इन आयत से मुतालिक बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि खुदा ने कहाँ कहाँ हमारे लिए रहनुमाई रखी है और साथ साथ में हवाला जात को भी नोट करते रहेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी पेंसिल और नोटबुक अपने साथ ज़रूर रखें ताकि इन हवाला जात को आप नोट कर सकें। आए हवाला जात की तरफ बढ़ते हैं और आज हम मत्ती की इंजील उसके दूसरे बाब और उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत से मुतालिक बाइबल मुक़द्दस में से रहनुमाई हासिल करेंगे। और मैं बताता चलूँ हेरोदिस बादशाह के बारे में कि हेरोदिस बादशाह, पहली आयत जो 16वीं आयत हमने पढ़ी है उसमें हेरोदिस बादशाह की कैफियत को जाहिर किया गया है कि जब मजूसी उसके पास वापस नहीं लौटते तो यहाँ लिखा है कि वो निहायत गुस्से हुआ और उसको जो है महसूस हुआ कि मजूसियों ने मेरी बात नहीं मानी और उसने अपनी जो है इस ज़िम्न में बेइज्जती महसूस की और वो अपनी इंसल्ट महसूस करता है कि उसके हुक्म की तामील नहीं की गई क्योंकि वो बादशाह था और इस बात को लेकर वो गुस्से में आता है और चिढ़ जाता है और फिर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है क्योंकि बादशाह जो है वो एक अमीर शख्स है, इसलिए वो फितरी तौर पर अपनी शान के ख़िलाफ़ इस बात को समझता है कि मजूसियों ने उसकी बात नहीं मानी और वो वापस उसके पास नहीं लौटे ताकि जो उसके दिल में जो मंसूबा था वो उसको पूरा करे, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर सका। इस बात को लेकर वो गुस्से में आता है और फिर आदमी भेजता है और वहाँ पर बैतलहम में उनकी सरहदों के अंदर बच्चों को कत्ल करवाता है। इसी किस्म का एक और वाक़या भी बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं। यूसुफ और पोतीफार की बीवी से मुताल्लिक़ ये वाक़या है। जब यूसुफ को मिस्र में लाए और पोतीफार मिस्री ने, जो फ़िरौन का एक हाकिम था और जल्लोदारों का सरदार था, उसको इस्माइलियों के हाथ से
خرید لیتا ہے اور یوسف کو پوطیفار جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھتا ہے، کیونکہ یوسف آ، پر خدا کا ہاتھ تھا اور وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا تھا اس کام میں ہی ترقی ہوتی تھی اور بڑھوتی ہوتی تھی۔ سو اس سبب سے پوطیفار جو ہے اس نے یوسف کو اپنے گھر پر رکھ لیا تھا، چونکہ خدا یوسف کے ساتھ تھا اور وہ ایک بابرکت شخص تھا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ یوسف انتہائی خوبصورت اور جوان تھا، تو پوطیفار کی بیوی جو ہے وہ یوسف پر اپنی نظر رکھ لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ لیکن یوسف نے پوطیفار کی بیوی کی بات نہ مانی، کیونکہ وہ اپنے آقا پوطیفار کا وفادار تھا اور اس کی غیر موجودگی میں ایسا جرم نہیں کرنا چاہتا تھا، ایسا گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پوطیفار کی بیوی سے کہا کہ میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گناہ گار بنوں۔ تو یوسف نے پوطیفار کی بیوی کی بات نہ مانی۔ اس سبب سے پوطیفار کی بیوی غصے میں آئی اور اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی اور اپنی شان میں گستاخی محسوس کی اور طیش میں آ کر یوسف کو پھنسانا چاہا۔ سو حوالہ نوٹ کرتے ہیں، پیدائش کی کتاب اس کا 39واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، تو اس نے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو، وہ ایک عبری کو ہم سے مذاق کرنے کے لیے ہمارے پاس لے آیا ہے۔ یہ مجھ سے ہم بستر ہونے کو اندر گھس آیا اور میں بلند آواز سے چلانے لگی۔ جب پوطیفار کی بیوی نے یوسف سے کہا کہ مجھ سے ہم بستر ہو، تو یوسف کا پیراہن اس کے ہاتھ میں تھا، تاہم وہ اپنا پیراہن چھوڑ کر کمرے سے بھاگ گیا اور وہی پیراہن پوطیفار کی بیوی نے پوطیفار کو ثبوت کے طور پر دکھایا جو اس کے کمرے میں رہ گیا تھا۔ اور پوطیفار کی بیوی نے پوطیفار سے کہا، وہاں لکھا ہے، یہ عبری غلام جو تو لایا ہے میرے پاس اندر گھس آیا کہ مجھ سے مذاق کرے۔ معزز مومنین، یہ واقعہ بھی اسی فطری عمل کو بیان کرتا ہے جو ہیرودیس بادشاہ کے باطن سے ظاہر ہوا کہ اس نے مجوسیوں کو واپس نہ آنے پر محسوس کیا اور اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس نے جو ہے وہاں بچوں کو قتل کروا دیا بیت لحم کے اندر کی سرحدوں میں۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ پیدائش کی کتاب اس کا 49واں باب ہے اور اس کی 7ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ وہاں یعقوب نبی کی معرفت خدا کے کلام میں لکھا ہے، لعنت ان کے غضب پر کیونکہ وہ تند تھا اور ان کے قہر پر کیونکہ وہ سخت تھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میں ان کو پراگندہ کروں گا۔ سو حوالے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا حوالہ ہمارے پاس گنتی کی کتاب سے موجود ہے۔ گنتی کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طیش سے متعلق اور خواہش نہ پوری ہونے پر، توقع نہ پوری ہونے پر، اس کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی اس حوالہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ بلک نے بلام پر غصہ کیا۔ وہاں لکھا ہے، تب بلک کو بلام پر بڑا طیش آیا اور وہ اپنے ہاتھ پیٹنے لگا۔ پھر اس نے بلام سے کہا، میں نے تجھے بلایا کہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کرے، لیکن تو نے تینوں بار ان کو برکت ہی برکت دی۔ اس حوالہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بلک بلام پر غصے ہوتا ہے اور طیش میں آ کر جو ہے وہ اسے
برا بھلا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ تجھ کو میں نے لعنت کرنے کے لیے بلایا اور تو نے تینوں بار ہی میرے دشمنوں کو جو ہے وہ برکت ہی برکت دی۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ قضات کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے۔ یہاں پر بھی خواہش نہ پوری ہونے پر اور توقع سے ہٹ کر کچھ ہونے پر غصے اور طیش کا اظہار ہے۔ یہاں دیکھتے ہیں قضات کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں سمسون اور دلیلہ کی کہانی ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ دلیلہ سے سمسون کو عشق ہو جاتا ہے، اور جب فلسطینیوں کے سرداروں نے یہ دیکھا تو وہ دلیلہ کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ تو اسے پھسلا کر دریافت کر لے کہ اس کی شہزوری کا بھید کیا ہے۔ اور سرداروں نے دلیلہ سے کہا کہ ہم سب میں سے ہر ایک 1100 چاندی کے سکے تجھے دیں گے۔ یعنی کہ اس نے یہ کہا کہ جتنے بھی ہم سردار ہیں ان سب میں سے ہر ایک جو ہے وہ تجھے 1100 چاندی کے سکے دے گا کہ اگر تو اس بات کا پتہ لگائے کہ سمسون کے اندر جو شہزوری ہے اس کا بھید کیا ہے۔ وہاں لکھا ہے تب دلیلہ نے سمسون سے کہا، دیکھ تو نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا، اب تو ذرا مجھ کو بتا دے کہ تو کس چیز سے باندھا جائے۔ اور پھر اس کے بعد سمسون اسے بتاتا ہے کہ ایک ایسی رسی ہو کہ جو پہلے کبھی کام میں نہ لائی گئی ہو، تو اس سے اگر مجھے باندھا جائے تو میرا زور جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ چلتے ہیں اگلے حوالے کی طرف، اور اگلا حوالہ جو ہے وہ دوسرے سلاطین سے ہمارے پاس موجود ہے۔ یہاں پر ایک پیشن گوئی ہے جو نبی کی معرفت، اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت نوٹ کر لیجئے گا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب الیشا خدا کا بندہ دمشق میں آتا ہے تو شاہ ارام بن حدد کو خبر ملتی ہے کہ وہ مرد خدا ادھر آیا ہے، تو بادشاہ نے حزائیل سے کہا کہ اپنے ہاتھ میں ہدیہ لے کر مرد خدا کے استقبال کو جا اور اس کی معرفت خداوند سے دریافت کر کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں۔ یہاں خدا کا بندہ الیشا پیشن گوئی کرتا ہے اور حزائیل سے کہتا ہے، لکھا ہے اور حزائیل نے کہا میرا مالک روتا کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ میں اس بدی سے جو تو بنی اسرائیل سے کرے گا آگاہ ہوں۔ تو ان کے قلعوں میں آگ لگائے گا اور ان کے جوانوں کو تہ تیخ کرے گا اور ان کے بچوں کو پٹک پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گا اور ان کی حاملہ عورتوں کو چیر ڈالے گا۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا نبی کی معرفت پیشن گوئی، بچوں کو ہلاک کرنے کی اور حاملہ عورتوں کو چیر ڈالنے کی پیشن گوئی یہاں پر موجود ہے۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ ہمارے پاس امثال کی کتاب سے موجود ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 27واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ وہاں لکھا ہے، پتھر بھاری ہے اور ریت وزندار ہے، لیکن احمق کا جھنجھلانا ان دونوں سے گراں تر ہے۔ غضب سخت بے رحمی اور قہر سیلاب ہے، لیکن حسد کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ معزز ناظرین، یہ حسد کی بات کی جا رہی ہے اور سخت دلی اور بے رحمی کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ سیلاب ہے، اور لکھا ہے کہ حسد کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب انسان کے دل میں دوسرے کے لیے حسد ہوتا ہے تو وہ حسد اس قدر جو ہے وہ صورتحال کو پیدا کرتا ہے کہ انتہائی دہشتناک اور انتہائی خطرناک صورتحال حسد کے باعث پیدا ہو سکتی ہے۔
جیسا کہ ہیرودیس نے مسیح یسو کی پیدائش پر اس سے حسد کیا، اور ایک ایسا واقعہ وہاں پر رونما ہوا کہ بہت سارے بچوں کا قتل وہاں پر کر دیا گیا۔ سو یہ ایک بڑا واقعہ ہے۔ اور اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ بھی امثال کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ وہاں لکھا ہے، مسکینوں پر شریر حاکم گرجتے ہوئے شیر اور شکار کے طالب ریچھ کی مانند ہے۔ اور آیت نمبر 17 میں لکھا ہے، جس کے سر پر کسی کا خون ہے وہ گڑھے کی طرف بھاگے گا، اسے کوئی نہ روکے۔ معزز ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی منفی کردار تھے وہ سارے مٹ گئے، اور جو مثبت تھے وہی زندہ ہیں، اور ان کے نام آج تک ہماری رہنمائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو بھی ظالم ہے، جو بھی جابر ہے، معزز مومنین، وہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قائم نہیں رہتا اور ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔ اور اگلے حوالے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا حوالہ یسایہ نبی کی کتاب سے پیشن گوئی ہے۔ نوٹ کیجئے، باب نمبر 26 ہے اور اس کی آیت نمبر 21 میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ وہاں پر زمین کے بد کرداروں اور خونی اور قاتلوں کی سزا سے متعلق یسایہ نبی کی معرفت کلام مقدس میں لکھا ہے۔ وہاں لکھا ہے، کیونکہ دیکھو خداوند اپنے مقام سے چلا آتا ہے تاکہ زمین کے باشندوں کو ان کی بدکرداری کی سزا دے، اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے، اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی۔ معزز مومنین، یہ پیشن گوئی یسایہ نبی کی معرفت ہے یوم آخرت پر، جب خدا اس زمین کی عدالت کرے گا اور یسوع مسیح عدالت کے وقت اس زمین پر واپس آئے گا، اور اس وقت لکھا ہے کہ زمین جو ہے، جو اس پر خون بہایا گیا ہے، وہ خون اس میں سے ظاہر ہوگا، اور وہ اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی۔ وہ ساری باتیں اس وقت ظاہر ہوگی، اور پھر خدا یسوع جو عدالت کرے گا وہ ان کو سزا دے گا جو اس زمین پر بدکرداری سے چلتے رہے، اور جنہوں نے ظلم و ستم کیے اور اس کے لوگوں کو ستایا، وہ ہرگز ان سزاؤں سے نہ چھوٹیں گے۔ سو حوالے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا حوالہ بھی یسایہ نبی کی کتاب سے ہے، اس کا 59واں باب ہے اور 7ویں اور 8ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ وہاں پر لکھا ہے، ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں اور وہ بے گناہ کا خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ ان کے خیالات بدکرداری کے ہیں، تباہی اور ہلاکت ان کی راہوں میں ہے۔ وہ سلامتی کا راستہ نہیں جانتے اور ان کی روش میں انصاف نہیں۔ وہ اپنے لیے ٹیڑھی راہ بناتے ہیں، جو کوئی اس میں جائے گا سلامتی کو نہ دیکھے گا۔ یہ بھی یسایہ نبی کی معرفت جو ہے کلام مقدس میں موجود ہے، کہ لکھا ہے کہ وہ ان کے خیالات جو ہیں وہ ہمیشہ بد کرداری کے ہیں، اور ان کی روشیں جو ہے وہ انصاف کو نہیں جانتی، اور ان کی راہیں ٹیڑھی ہیں، اور جو اس راہ پر جائے گا وہ سلامتی کو نہ دیکھے۔ تو اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ دانیل کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے۔ دانیل کی کتاب اس کا 3واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں بھی یہ ذکر ہے کہ جب نبوکدنضر بادشاہ اپنی مورتی کو، سونے کی جو مورتی اس نے بنوائی، اس کو جب نصب کرتا ہے تو وہ حکم کرتا ہے کہ سب لوگ اسے سجدہ کریں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ حنانیہ، مسائل اور عزریہ نے
جن کے نام نبوکدنضر نے بدل کر صدرک، میثق اور عبدنجو رکھ دیے، انہوں نے اس مورتی کو سجدہ نہ کیا۔ اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کی کیفیت غصے اور قہر کی کیفیت یہاں پر بتائی گئی ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ وہ طیش میں آ کر پھر وہ حکم دیتا ہے کہ ان کو جلتی بھٹی میں ڈال دیا جائے۔ سو آئے وہاں پر پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے تب نبوکدنضر نے قہر و غضب سے حکم کیا کہ صدرک اور میثق اور عبدنجو کو حاضر کریں، اور انہوں نے ان آدمیوں کو بادشاہ کے حضور حاضر کیا۔ معزز مومنین، یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ دانیل کی کتاب میں صدرک، میثق اور عبدنجو جو نام ہے، یہ نبوکدنضر بادشاہ نے ان کے نام عبرانی ناموں سے بدل کر رکھے تھے، جبکہ عبرانی نام جو ہیں وہ حننیہ، میسائیل اور عزریہ ہیں، اور میں ان کے معنی بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم دانیل کی کتاب میں ان حوالہ جات کا یا ان آیات کا مطالعہ کریں تو ہم ضرور ان کے جو عبرانی نام ہیں ان ناموں سے ان کو یاد کریں، جو کہ جن کے نام کے معنی جو ہیں وہ الگ ہیں، اور جو نبوکدنضر نے ان کے نام رکھے ان کے معنی جو ہیں وہ دیوتاؤں کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ عبرانی ناموں کے جو معنی ہیں وہ خدا کو ظاہر کرتے ہیں۔ سو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، نوٹ کیجئے گا، حننیہ جس کا نام بدل کر صدرک رکھا گیا، اس کا عبرانی نام جو تھا وہ حننیہ تھا، اور جس کے معنی ہیں یہوہ مہربان۔ اور جب نبوکدنضر نے اس نام کو بدل دیا اور صدرک رکھا جو کہ بابلی نام تھا، اور اس کے معنی تھے آکو، دیوتا کا حکم۔ سو اس کو بدل کر جو ہے نام کو، وہ آکو دیوتا کے حکم سے اس نام کو بدل دیا۔ جو اگلا نام ہے دیکھتے ہیں، میسائیل نام عبرانی نام ہے، اور جس کے معنی ہے خدا کی مانند کون، اور میسائیل کے نام کو بدل کر نبوکدنضر نے اس کا نام میثق رکھا جو کہ بابلی نام تھا، اور جس کے معنی ہیں چاند دیوتا تیری پناہ۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ عزریہ کا نام، عزریہ ایک عبرانی نام تھا، اور جس کے معنی ہیں یہوہ میرا مددگار۔ سو عزریہ کے نام کو بدل کر نبوکدنضر نے عبدنجو نام رکھا جو کہ بابلی نام تھا، اور اس کے معنی ہیں نبو، دیوتا کا خادم۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دانییل کا نام بیلتشزر رکھ دیا گیا، جن کے معنی ہیں بیل بادشاہ کی حفاظت کرے۔ سو جبکہ دانییل کا جو عبرانی نام ہے اس کے معنی ہے خدا میرا منصف ہے۔ سو آئیں اگلے حوالہ کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ بھی دانییل کی کتاب سے ہے، جس کا 3 باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں آپ کے سامنے یہاں پڑھوں گا۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکدنضر بادشاہ بھی قہر سے بھر گیا، جیسے ہیرودیس بادشاہ طیش میں آیا جب مجوسی اپنی راہ بدل گئے اور واپس اس کے پاس نہیں لوٹے، تو ہیرودیس بادشاہ بھی اس وقت طیش میں آیا۔ یہاں لکھا ہے تب نبوکدنضر نے اپنے لشکر کے چند پہلوانوں کو حکم دیا کہ ان کو جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیں۔ اسی طرح ہیرودیس بادشاہ نے آدمی بھیج کر بیت لحم میں تمام بچوں کو قتل کروا دیا، اور وہی صورتحال ہم دیکھتے ہیں نبوکدنضر بھی اس وقت طیش میں آیا جب حننیہ، میسائیل اور عزریہ نے اس کے بت کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ یہ بھی اس کی شان کے خلاف تھا، اور چونکہ وہ بادشاہ تھا
اور جب بادشاہ کا حکم انہوں نے نہیں مانا تو بادشاہ اس بات کو لے کر خائف ہوا، طیش میں آیا اور اس کا قہر بھڑکا۔ معزز ناظرین، اگلے حوالے کی جانب چلتے ہیں۔ اگلا حوالہ ہوسی کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے، اس کا 10واں باب ہے اور 14ویں آیت ہے۔ اس آیت کو بھی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہاں لکھا ہے، اس لیے تیرے لوگوں کے خلاف ہنگامہ برپا ہوگا اور تیرے سب قلعے مسمار کیے جائیں گے، جس طرح شلمن نے لڑائی کے دن بیت اربیل کو مسمار کیا تھا، جبکہ ماں اپنے بچوں سمیت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یہ بھی معزز مومنین ہوسی نبی کی معرفت کلام مقدس میں یہ پیشن گوئی ہے، اور یہ پیشن گوئی بھی جو ہے وہ ظلم اور ستم پر مبنی ہے اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اگلا حوالہ دیکھیں گے ہم مکاشفہ کی کتاب سے، ہمارے پاس موجود ہے مکاشفہ 17 باب اور اس کی 6 آیت میں ہم پڑھیں گے۔ وہاں پر لکھا ہے، اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ معزز ناظرین، یہاں پر یسوع کے شہیدوں کا ذکر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یسوع کے شہید وہ لوگ ہیں جو یسوع کے نام پر مارے گئے، قتل کیے گئے اور جن پر ظلم و ستم ہوا، سنسار کیے گئے اور وہ اس دنیا میں پھر نہ رہے، وہ سارے شہید جو ہیں وہ یسوع کے شہید کہلاتے ہیں۔ اور آئندہ بھی جتنے لوگ اس کے نام سے مارے جائیں گے، اس کے نام سے قتل کیے جائیں گے، وہ سارے لوگ اسی زمرہ میں آئیں گے۔ معزز ناظرین، اب ہم آیت نمبر 18 کے متعلق حوالہ جات نوٹ کریں گے۔ چونکہ آیت نمبر 17 میں کوئی ایسی عبارت موجود نہیں کہ جس پر حوالہ دیا جائے، اس لیے آیت نمبر 18 کے متعلق ہم حوالہ جات نوٹ کریں گے، اور وہاں پر رونا اور ماتم کرنے کا ذکر ہے، راما میں ماتم اور تسلی نہ پانے کا ذکر ہے۔ اس حوالہ سے ہم جو ہے وہ حوالہ جات نوٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ میں ان آیات پر غور و خوض بھی کریں گے۔ حوالہ نوٹ کیجئے۔ سب سے پہلا حوالہ ہے پیدائش کی کتاب، اس کا 37واں باب ہے اور 33ویں آیت سے 35ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ وہاں پر یعقوب کا ذکر ہے اور یوسف کا ذکر ہے، جب یوسف کے بھائی اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور اپنے باپ کو جو ہے اس کے بابت غلط بتاتے ہیں۔ وہاں پر ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے، اور اس نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو میرے بیٹے کی قبا ہے، کوئی برا درندہ اسے کھا گیا ہے۔ یوسف بے شک پھاڑا گیا۔ تب یعقوب نے اپنا پیراہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا، اور اس کے سب بیٹے بیٹیاں اسے تسلی دینے جاتے تھے، پر اسے تسلی نہ ہوتی تھی۔ وہ یہی کہتا رہا کہ میں تو ماتم ہی کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا۔ اس کا باپ اس کے لیے روتا رہا۔ معزز ناظرین، اس حوالہ میں قبا کا ذکر ہے، اور قبا میں بتاتا چلوں کہ پوشاک کو کہتے ہیں کہ جو اس کی شان و شوکت کے مطابق پوشاک ہوتی ہے، وہ اس کو قبا کہتے ہیں۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب اپنے بیٹے یوسف کے لیے ماتم کرتا ہے اور تسلی نہیں پاتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جان سے مارا گیا،
اور کہتا ہے کہ میں تو اب اسی طرح ماتم کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ بھی پیدائش کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 35واں باب اور اس کی 16 آیت سے 20 آیات تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہ راحل کی وفات کا واقعہ ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، اور وہ بیتل سے چلے اور افرات تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ راحل کے درد ذہ لگا اور وضع حمل میں نہایت دقت ہوئی، اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی نے اس سے کہا، ڈر مت، اب بھی تیرے بیٹا ہی ہوگا۔ اور یوں ہوا کہ اس نے مرتے مرتے اس کا نام بنونی رکھا اور مر گئی، پر اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا۔ اور راحل مر گئی اور افرات یعنی بیت لحم کے راستہ میں دفن ہوئی، اور یعقوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا۔ راحل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے۔ معزز ناظرین، ہم جانیں گے راما کے بارے میں کہ راما دیکھیں گے کہ اس وقت کہاں پر موجود ہے، کس جگہ پر موجود ہے، اور راما کی تاریخ جو ہے وہ بائبل مقدس میں کیا ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ راما ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب اونچائی ہے، اور عبرانی بائبل کے مطابق بنیامین کے قبیلے کے لیے یہ زمین جو ہے مختص تھی، اور قدیم اسرائیل کا ایک شہر تھا۔ یہ مغرب سمت جبون اور مصفا، جنوب میں جبہ اور مشرق میں جبہ کے قریب واقع تھا۔ اور معزز ناظرین، اس شہر کی جو نشاندہی ہے وہ یشوع کی کتاب میں آپ کو 18ویں باب کی 25ویں آیت میں ملے گی۔ وہاں پر راما کا ذکر ہے جو بیروت کے قریب تھا، اور اس شہر کو شاہ یہودا اسرائیل بادشاہ نے جب یہودا پر چڑھائی کی تھی تو اس وقت بنایا تھا تاکہ شاہ یہودا آسا کے پاس کسی کی آمد رفت نہ ہو سکے۔ پہلے سلاطین کے باب 15 کی آیت 17 میں ہم اس کے شواہد کو حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر 22ویں آیت میں بھی اس شہر کا ذکر ہے، اور پھر دوسرے تواریخ میں باب 16 کی 1 سے 6 آیات تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی راما شہر کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ ایوب کی کتاب اس کے 14ویں باب کی 10ویں آیت سے ہے، اس حوالہ کو بھی شامل کر لیجیے گا۔ اس کے بعد اگلے حوالے میں جائیں گے یرمیہ کی کتاب سے، اس کا 4تھا باب اور اس کی 31ویں آیت ہے، اور یہاں پر ماتم اور نوحہ کا ذکر ہے۔ میں بتاتا چلوں مومنین کہ اسرائیلی قبائل میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا یا کوئی مر جاتا تھا تو اس وقت جو ہے وہ ایسی عورتیں وہاں پر ہوتی تھیں جو اجرت پر بلائی جاتی تھیں، کہ جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ نوحہ کرے اور آ کر ماتم کرے، تاکہ وہ جو ماتم کا مقام ہے وہ بہت زیادہ افسردہ ہو جائے اور لوگوں کے آنسو جاری ہو، اور لوگ جو ہیں وہاں پر اس ماتم کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ منا سکیں۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں، اور وہ عورتیں جو اجرت پر بلائی جاتی تھی وہ ایسے ایسے بینڈ ڈالتی تھیں کہ جسے نہیں بھی رونا آتا تھا وہ اس وقت وہاں پر روتا تھا۔ اور یرمیہ سے ہمارے پاس حوالہ موجود ہے جہاں پر ان عورتوں کا ذکر ہے جو اجرت پر
نوحہ اور بین ڈالنے کے لیے بلائی جاتی تھی۔ نوٹ کر لیجئے، باب نمبر 9 ہے اور آیت 17 سے 19 تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ وہاں پر یروشلم کے باشندوں کے بارے میں لکھا ہے جو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ وہاں لکھا ہے، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ سوچو اور ماتم کرنے والی عورتوں کو بلاؤ کہ آئیں، اور ماہر عورتوں کو بلوا بھیجو کہ وہ بھی آئیں اور جلدی کریں اور ہمارے لیے نوحہ اٹھائیں، تاکہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور ہماری پلکوں سے سیلاب اشک بہہ نکلے، یعنی صیون سے نوحہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ معزز ناظرین، صیون کا جو شہر ہے اس کے بارے میں بھی ہم آج جانیں گے کہ یہ کہاں پر واقع ہے، اور اس کی تاریخ کے بارے میں بھی ہم تھوڑا غور کریں گے۔ صیون کے بارے میں ہم جانیں گے کہ قدیم یروشلم کی 2 پہاڑیوں میں مشرق سمت پر واقع وہ مقام ہے جس پر اسرائیل اور یہودا کے بادشاہ داؤد نے 10ویں صدی قبل از مسیح میں قبضہ کیا تھا۔ اس کا ذکر آپ کو دوسرے سیموئیل کی کتاب میں اس کے 5ویں باب کی آیت نمبر 6 سے 7ویں تک اور پھر 9ویں آیت تک ملے گا۔ معزز ناظرین، عبرانی بائبل میں اسرائیل کی سرزمین اور یروشلم شہر دونوں کو صیون کہا گیا ہے، اور دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ اسے صہیون کا لفظ وہاں استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے اٹوپیا، یعنی مقدس جگہ۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ یرمیہ نبی کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے۔ باب نمبر 13 ہے اور اس کی آیت نمبر 15 ہے۔ وہاں پر لکھا ہے، سنو اور کان لگاؤ، گھمنڈ نہ کرو، کیونکہ خداوند نے فرمایا ہے، خداوند اپنے خدا کی تمجید کرو اس سے پہلے کہ وہ تاریکی لائے اور تمہارے پاؤں گھپ اندھیرے میں ٹھوکر کھائیں، اور جب تم روشنی کا انتظار کرو۔ اور اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ حزقیل کی کتاب سے ہے، حزقیل 2 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ جب حزقیل کو خدا نے نبی ہونے کے لیے بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، تو میں تجھے بنی اسرائیل کے پاس بھیجتا ہوں، اس قوم کے پاس جو باغی ہے اور جس نے مجھ سے بغاوت کی ہے، وہ سخت دل ہے اور بے حیا فرزند ہیں، اور وہ سرکش خاندان ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب خدا کا ہاتھ حزقیل کی جانب بڑھا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب کا طمار تھا جس کے اندر اور باہر لکھا ہوا تھا، اور اس نے اسے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اس میں اندر باہر لکھا ہوا تھا، اور اس میں نوحہ اور ماتم اور آہ و نالہ مرقوم تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیل کی معرفت وہاں لکھا ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ اس طمار کو نگل جا اور جا کر اسرائیل کے خاندان سے کلام کر۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو طمار حزقیل نے دیکھا وہ بیان کرتا ہے کہ اس کے اندر اور باہر ماتم اور آہ و نالہ مرقوم تھا۔ معزز ناظرین، آج ہم نے متی کی انجیل اس کے 2 باب کی 16ویں اور 18ویں آیت سے متعلق حوالہ جات نوٹ کیے، اور ان تمام حوالہ جات میں جو رہنمائی تھی ہم نے حاصل کی، اور میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ ہم آپ کے پاس بائبل مقدس میں سے معلومات لے کر آتے رہیں، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے کہ خدا آپ کو اس کلام کو پڑھنے اور سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اپنی حکمت سے معمور کرے۔
سو اگلے ویڈیو تک، اگلے پروگرام تک پاسٹر جاوید نائک کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.